बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रुखशान मीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब, जिन्होंने ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैज़ाबाद में 21 रोज़ पर मुश्तमिल धरना भी दिया और वफाकी वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद का इस्तीफ़ा भी लिया। आज हम इनसे बात करेंगे, बहुत से मौज़ूआत हैं, मगर सबसे पहले बात होगी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पर नहीं, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर। वो सियासी जमात जिसकी बुनियाद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने अगस्त 2015 में रखी और उससे दो कैंडिडेट, एक ने हल्का NA 120 से शेख अजहर रिजवी साहब ने 7130 वोट हासिल किए और उसके बाद पेशावर के हल्का 4 से भी उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। इसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक रहनुमा ने। आज मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब से सबसे पहले तो बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। ये वो सियासी जमात है जिसकी बुनियाद इन्होंने अगस्त 2015 में रखी, इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। तो बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये सियासी जमात का ख्याल कैसे आया आपको, और ये सियासी जमात अब 2018 में किस तरह से काम करेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। इस्लाम जो है वैसे भी सियासी मज़हब है, और ख़्याल तो ये तो पैदा होते ही हर मुसलमान सियासी भी है और मजहबी भी है, बल्कि इस्लाम के अंदर जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा, इकबाल कलंदर लाहौरी। अगर जुदा हो दीन सियासत से, अगर जुदा हो जाए दीन सियासत से तो चंगेज़ी रह जाती है, फिर वो शोर कंपनी ही रह जाती हैं, फिर वो चोर ही वज़ीर आज़म बनते हैं, फिर चोर ही पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर ख़त्म नबूवत पर डाका डालते हैं, फिर वो चोर ही असम्बलियों के अंदर बैठ कर मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत को कातिल कहते हैं, और जो दुश्मन रसूल हो उसको फिर हीरो करार दिया जाता है। जब जुदा हो दीन सियासत से तो फिर मस्जिदों के स्पीकर भी उतर जाते हैं और एक तरफ अजान देने की इजाज़त बाकी रह जाती है। जब जुदा हो दीन सियासत से तो उस वक़्त फिर मुसलमानों के हुक्मरानों के बयान भाई मिर्ज़ाई बन जाते हैं। हाँ, ये बात इसलिए मेरे नज़दीक इस्लाम और सियासत एक ही चीज़ है, इसमें कोई जुदाई नहीं। इसलिए आपने अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखी। 2018 के इंतखाबात में क्या लाया अमल होगा आपका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? इंशाअल्लाह ये नज़रियाती इलेक्शन लड़ा जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान बनते हुए मुसलमानों ने ये नारा लगाया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, अब बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नज़रियाती इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा और इस पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि जिन लोगों ने नामूस रिसालत के साथ गद्दारी की, ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी की, मसाजिद और मदारिस को वीरान किया और जिहाद को बदनाम करने की कोशिश की, दाढ़ी मुबारक को बदनाम करने की कोशिश की, इस्लाम के ज़र्री उसूलों को बदनाम करने की कोशिश की, उन लोगों के दरमियान और हुजूर के ग़ुलामों के दरमियान इंशाअल्लाह मुकाबला होगा और दुनिया देखेगी कि आया आया दीन आया। अच्छा खादम हुसैन रिजवी साहब, अगर हुकूमत आती है इस जमात की या मेजॉरिटी ये लेती है पार्लियामेंट में, तो क्या हुकूमती तरीका क्या होगा? एक तो अफ़गानिस्तान में जिस तरह से अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, वो भी मुकम्मल शरीयत की बात करते हैं, जो अफ़गान एमिरेट्स अपने आप को कहते हैं। आपका तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे गवर्निंग बॉडीज़ होंगी? और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद भी हुकूमत फरमाई 10 साल, फिर सिद्दीक़ अकबर ने भी 2.25 साल हुकूमत फरमाई, तो उसके बाद फ़ारूक आज़म ने भी 10 साल हुकूमत फरमाई, 12 साल सैयदना उस्मान गनी ने फरमाई, फिर 6 साल के करीब मौला अली ने, और फिर 6 माह जो है इमाम हसन मुजतबा ने, फिर 20 साल हज़रत अमीर माविया ने, फिर उसके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक मुसलमानों की हुकूमत बड़ी आला तरीन अक़दार पर मुश्तमिल हुकूमतें रही है। लेकिन ये बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रम आहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना, करते हैं ग़ुलामों को ग़ुलामी पे रज़ामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। इकबाल बात न कर या इल्म खुदी की, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। इकबाल ने कहा सरवरी दर दीन माँ खिदमत गरीस्त। इस्लाम के अंदर कोई लंबे चौड़े वो बड़ी बातें नहीं हैं। इकबाल कहता है इस्लाम में हुकूमत का तस्वर सिर्फ इतना ही है, सरवरी दर दीन माँ खिदमत गरीस्त, कि रसूलुल्लाह की उम्मत की खिदमत करना है, अदल फ़ारूकी व फ़क्र हैदरियत, जिसके अंदर अदल फ़ारूकी की झलक हो और मौला कायनात के फ़क्र जो है वहाँ यहाँ हो। इस चीज़ का नाम इस्लामी है।
اور لبرلزم، مخلوط تعلیم، ایجوکیشن سسٹم، یونیورسٹیاں، میڈیا، یہ ختم ہو جائے؟ ختم نہیں ہوگا، ان کو اسلام کے پیچھے لگائیں گے نا، کہ ہم اسلام، ان کو کہیں بھائی اسلام رہبر اور رہنما ہے، اسے آپ اپنے رہنما اصول جو ہے وہ لیں اور اپنے کام چلائیں. بند کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، بند کیسے ہوگی؟ ان کو اسلام کے تابع کیا جائے گا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کیا لوگوں کی شادی بیاہ بند ہو گئے، نکاح بند ہو گئے، تجارتیں بند ہو گئی، بین الاقوامی تعلقات ختم ہو گئے، اور سب کچھ ہی ہوا، لیکن وہ اسلام کے تابع ہوا. علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ نے کچھ دن قبل ایک اور ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا اور اس میں آپ نے کہا کہ کچھ آپ کے جو لوگ وہاں پر مظاہرین تھے فیض آباد میں، ابھی تک وہ لاپتہ ہیں، نہ ان کے نام کی ایف آئی آرز درج ہیں اور نہ ان کا کچھ پتہ چل رہا ہے، تو پتہ چلا ان کا؟ جی وہ ان میں سے ایک رہ گئے ہیں، باقی تو مل گئے سارے، تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گے. اب یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے استعفے کی بات ہو رہی ہے اور سیالوی صاحب کو کل 5 ممبر، 2 ممبر قومی اسمبلی، 3 صوبائی اسمبلی اور 30 چیئرمینوں کے استعفے بھی انہوں نے جمع کر لی کہ رانا ثناء اللہ کا استعفیٰ نہیں آئے گا تو ہم کام نہیں کریں گے. اب آپ جو ہیں، آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کیا رائے اور موقف رکھتے ہیں؟ جی یہ سیالوی صاحب سے ان کا جو معاملہ چل رہا ہے، سیالوی صاحب سے ہی سوال کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے جو معاہدہ آپ کے مطابق وہ بے گناہ یا بے قصور ہیں؟ نہیں بے گناہ نہیں ہے، وہ جو اس نے جو باتیں کی ہے اس کا جواب دے، جس طرح سیالوی صاحب فرما رہے ہیں اس کا جواب مفتیوں کے سامنے دے، آ کر اپنی وضاحت کرے. اس میں کون سی پردے والی بات ہے کہ جو جس سے جرم ہوا ہے اس جرم کا بتائے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا، میں نے غلطی سے کیا ہے، یہ جان بوجھ کر کیا ہے، یا میں کسی کا حامی ہوں یا نہیں ہوں. یہ وہ پوچھ رہے ہیں تو ان کا جواب دینا چاہیے. مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں تو میں جواب دے رہا ہوں، تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کو جواب دینا چاہیے جو اس سے غلطی ہوئی ہے. اگر اب مزید کوئی لاہور میں پروٹیسٹ ہوتا ہے یا لانگ مارچ کسی بھی جماعت کی طرف سے تو تو ہم کر رہے ہیں نا بدھ والے دن تحفظ بیت المقدس، انشاءاللہ لانگ مارچ ہو رہا ہے. لانگ مارچ سے مراد تحفظ بیت المقدس مارچ ہو رہا ہے داتا صاحب علیہ رحمہ سے لے کر اسمبلی ہال تک. انشاءاللہ ٹرمپ کے جواب دیا جائے گا کہ تو کس طرح اسرائیل کا اس کو دارالخلافہ بنائے گا جبکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. یروشلم کے حوالے سے آپ نے خود ہی بات کی، اس پہ چھوٹا سا آپ بھی کمنٹ کر دیجئے. آپ اس کی بیت المقدس کی کیا حیثیت دیکھتے ہیں؟ اور جو تھنک ٹینکس ہیں مغربی وہ کہتے ہیں 2 نیشن سولوشن، کہ ایک طرف اسرائیل ایک طرف فلسطین، ویسٹ اور ایسٹ یروشلم کو تقسیم کر دیا جائے، آدھا اسرائیل رکھ لے اور آدھا فلسطین، آدھا جو فلسطین کے پاس ہو اس میں مسجد اقصی ہو. آپ ایک بطور ایک عالم دین کیا حیثیت سمجھتے ہیں اس بات؟ نہیں بطور عالم دین نہیں، بحیثیت میں ایک مسلمان اور بحیثیت ایک مسلمانوں کے عالم ہونے کے کسی قسم کا اسرائیل کا اس بیت المقدس کے شہر سے یروشلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب سے پہلے فاروق اعظم نے اس کو فتح فرمایا، پھر جو ہے وہ 92 سال ان کے قبضے میں رہا، تو 581 ہجری کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح جو ہے وہ فرمایا، اور پھر 8 دن اس کی صفائی کے اندر لگوائے اور تمام ان کا گند جو ہے وہ باہر نکالا، ان کی صلیبیں، ان کی جتنے بھی گند تھا. اور پھر آپ نے جو ہے وہ تقریباً 8 شعبان کو 581 ہجری کے اندر 8 شعبان کو پہلا جمعہ ہوا حضرت صلاح الدین ایوبی کی موجودگی میں، اور حضرت محی الدین بن زکریہ پہلے وہ خطیب ہے جنہوں نے خطبے کے ابتدا کے اندر ہی فرمایا الحمدللہ معز الاسلام بنصری و مذل الشرک بکاری. فرمایا اس رب کی بہت بہت خوبیاں ہیں کہ جس نے اپنی مدد سے آج اسلام کو عزت دی اور مشرکین کو اپنے کار و غضب سے ذلیل اور خوار فرما دیا. تو 92 سال کے بعد تو پھر 1948 میں پھر انہوں نے بدماشی کی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کا پھر منتظر ہے بیت المقدس. بیت المقدس اصل میں پورے شہر کا نام ہے جس کو یروشلم کہتے ہیں، اور بیت المقدس جو ہے وہ مسجد اقصی کا نام ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن نے اس کو مسجد اقصی کا، ویسے بیت المقدس کہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا. یہود اور نصارہ اور جتنے بھی کفر کے سرغنے ہیں اور ان کے بڑے بڑے شیاطین ہیں، صنادید ہیں، ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور 17 یا 16 مہینے ہجرت کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. یہ مسلمانوں کا ہے، وہ شہر بھی مسلمانوں کا ہے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ سب یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں. اور انشاءاللہ مستدرج الکافرین بمکری، جو صلاح الدین ایوبی کے دور میں خطبہ پڑھا گیا نا جمعہ کا، اس کے اندر خطیب صاحب نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے کفر کا مکر جو ہے اس کو پاش پاش کر دیا.
یہ ٹرمپ اور اس کے یاروں کا مکر بھی اس کی خفیہ تدبیروں سے انشاءاللہ پاش پاش ہوگا۔ مولانا صاحب، آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو کہتے ہیں اور بیت المقدس یہ پورا شہر یروشلم ہے، اچھا آپ کی نظر میں کون سا مسلم ملک اس وقت سنسیئر ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ ہم دیکھتے ہیں سعودیہ کے ٹرمپ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، طیب اردگان بیان تو دیتے ہیں مگر ڈیلز بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے 1.84 ملین کی بسز کی، اور سعودیہ کے ساتھ بھی سارے معاملات آپ کے سامنے، پاکستانی لیڈرشپ کے آپ خود ناقد ہیں، تو مسلم دنیا میں کون سا ملک اس وقت صحیح طرح سے سٹینڈ لے رہا ہے؟ سٹینڈ تو کوئی بھی نہیں لے رہا، یہود و نصارہ کی جنٹیاں کر رہے ہیں یہ، جو نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، اور از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افغندہ ناب۔ یہ غلام، اقبال کہتا ہے یہ غلام ہیں جن کے جوان بھی بوڑھے نظر آتے ہیں اور ان کے شیروں کے دانت جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اقبال کہتے ہیں کہ جس نے 2 سپر پاوریں پاؤں کے نیچے جو ہے وہ روند ڈالی تھی، یعنی اسلام، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اقبال کہتے ہیں سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ان حکمرانوں پر یا ان جو ہے یا مسلمانوں کی جو نمائندگی کر رہے ہیں ان پر انحصار نہیں ہے بیت المقدس کی فتح کا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنی خفیہ تدبیروں اور اسلام اپنی پاور سے ان کو پھر پاش کرے گا، اور پھر وہاں ایک دن اذان جب ہوگی نا بیت المقدس میں، تو جس طرح قادت القلوب و تطیر من الفرح، کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب اذانیں ہوئی نا تو حافظ نے لکھا کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کی روحیں بھی خوشی سے پرواز کر جاتی، وہ وقت آئے گا اذانیں پھر وہاں ایسی گونجے گی، اور اللہ رب العالمین اپنے دین کا خود محافظ ہے، وہ پیدا کر دے گا۔ ان پر انحصار نہیں ہے، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے جن لوگوں کی آپ نے باتیں کی ہیں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، ایک دوسرے کے یار ضرور ہے لیکن تمہارے ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جس نے بھی، یہ قرآن کی نص ہے، اس پر قیامت تک کوئی بندہ اس پر دوسری رائے نہیں دے سکتا، کہ جس نے بھی یہود و نصارہ کو یار بنایا، ومن یتولہم آگے کیے فانہ منکم، کہ جس نے بھی تم میں سے ان کو یار بنایا وہ انہی میں سے ہے، تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ان کے دل مروڑ لیے جائیں اور یہ پھر اسلام کی بات کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ دونوں ساروں کو یار بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، پھر اللہ ایسی قوم کو تو لائے گا نا کہ جو ان کو یار بھی نہیں بنائے گا، اور پھر بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے گا۔ بالکل آپ نے درست کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ ہم مسلمان آپس میں فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کے دوست اور بھائی حقیقی طور پر کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ مولانا طارق جمیل صاحب اور جتنے بھی، ان کا تو میں نے نام لے لیا، جتنے بھی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے بڑے اسکالرز ہیں آپ کی طرح نامور، وہ کیسے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک ہو سکتے ہیں؟ بتائیں نا، ختم نبوت کے مسئلے میں ہماری کسی نے مخالفت کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ تو کوئی یہ جو گھر کے اندر بھی دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ اختلاف یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ہاں، یہ ایسے جھوٹ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں جی تفرق کا یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی رائے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح سوچنا بھی بند کر دیں، سوچ اور فکر تو مسلمانوں کی ہے نا، اور اس میں اختلاف جو ہے دو بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، چاروں اماموں کے بھی اختلاف ہوئے، امام احمد بن حنبل کے، امام شافعی کے، امام مالک کے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن وہ چاروں کے چاروں ایسے ہیں۔ اختلاف، یہ اختلاف ہونا، یہ تو حضور نے خود فرمایا میری امت میں اختلاف رحمت ہے، لیکن جب تک وہ گردنیں کاٹنے کی طرف نہ آئیں اور جناب وہ دوسرے معاملات یہود و نصارہ کی جنٹیاں کر کے مسلمانوں میں تفرقے نہ کریں، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ بتائیں ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے، تو ہائی کورٹ میں ایک وکیل ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ادھر، ایک جو ہے مشرق کی طرف چل پڑتا ہے، تو وہاں کبھی کسی نے کہا کہ دونوں کو متفق ہونا چاہیے؟ تشریح میں تو اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی خادم ایک تشریح کرے تو اس کے ساتھ ہی ساری دنیا متفق ہو جائے؟ ان کی تشریح جدا ہو سکتی ہے، جس طرح آئین کی تشریح کرتے ہوئے کبھی کسی نے کہا کہ سارے وکیلوں کو ایسے ہو جانا چاہیے؟ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کی رائے ایک ہی ہونی چاہیے؟ رائے کا اختلاف تو ہونا چاہیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو رحمت ہے۔ اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے جب دین آئے گا نا، دین تو ایسے حل کرے گا سارے مسئلے، دین پھر پوچھے گا نا،
ہاں کہ وہ جو 60 لاکھ ایک وہ کیا کہتے ہیں اینکر تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے؟ ایک آدمی کو روٹی بھی نہیں کھانے کی مل رہی، وہ 60 لاکھ صرف باتوں سے ہاں جی تو وہ کس بات کا لے رہے ہیں جس سے حضور نے پناہ مانگی ہے؟ حضور نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ ڈرایا کرتے تھے علیم اللسان بندے سے، کہ میں اپنی امت کو ڈراتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ جو زبانی چلاکی ایسے کریں گے تو میری امت کو پھسلاتے رہیں گے۔ ہاں یہ بیٹھ کر سارے بات کریں نا ہم سے، ہماری باتیں جو کہ آپ پیسے کہاں سے لیتے ہیں بھائی؟ آپ بڑھ بڑھ کے پیسے اتنے لیتے ہیں، یہ بڑھ بڑی کرتے ہیں۔ کون سا قرآن و حدیث آپ قوم کو بتاتے ہیں؟ کون سی آپ کی تقریریں سن کر؟ میری تو تقریریں سن کر یورپ کے وہ نوجوان جو کلبوں میں جاتے تھے پوری پوری داڑیاں رکھ لی اور پورے پورے قرآن کے حافظ بن گئے، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن گئے۔ لاکھوں لوگ تو میری تقریریں سن کر یورپ میں بھی غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتے۔ ان میں سے مجھے یہ بتائے جو بک بک یہ کرتے ہیں سارے، تو ہم بھی تو نوکری کسی کی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں، وہ مالک دے رہے ہیں، وہاں بھی انہوں نے دیا، یہاں بھی دے رہے ہیں، تو پھر تنخواہ کا فرق تو ہے نا۔ پھر ہم سے تو نہ پوچھے نا کون دیتا ہے، دینے کو مجھے چاہیے۔ ہاں جی میں نے کبھی بھی نہیں، میری تنخواہ تو مسجد سے ہے وہ 15,000 ہے، پتہ ہے آپ؟ اس مسجد میں 15,000 تنخواہ دیتے ہیں جمعہ پڑھانے۔ نہیں 15، وہ 30 تو پیر مکی کی تھی نا، ہاں جہاں میں اوقاف کا تھا، یہاں 15,000، ابھی بھی میری تنخواہ 15,000 ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اینکر کو نکال کے وہ جو دکھائی ہے تب سے میرے وہ مریدین اور جو محبت کرنے والے ہیں تو وہ تو یہ ابھی بھی پتہ نہیں واسکٹ کے کپڑے، اور میرے ابھی کپڑے انہوں نے اتنے خوبصورت لائے ہیں، واسکٹ بھی لائی ہے، تو اب میں ان کو کیا کہوں بھائی نہ لاؤ؟ جب رب دیتا ہے تو پھر میں کیسے انکار کروں گا نہیں لینے؟ ایک آدمی کہتا ہے جی یہ ₹1,00,000 جو ہے آپ اپنے خرچ کریں، تو میں نے اس کو خرچ کہاں کرتا ہوں؟ آپ سب جانتے ہیں، حضور کے دین پر ہی کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت مولانا نے ایک بات فرمائی کہ ہمارا جو آپس میں سیکٹس میں اس طرح اختلاف ہے جس طرح سے دو بھائیوں میں ہوتا ہے۔ آخری سوال ان سے کروں گا اور پھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اگر آپ کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کا موقع ملے پاکستان میں تو کس کی طرف مائل ہوں گے؟ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ کے ساتھ تو میرا نہیں خیال ہوں گے۔ نہیں ان سب سے میں پہلے، ہم تو اسلام کے تابع ہیں نا، ان سب سے پوچھیں گے، عمران سے بھی پوچھیں گے، اور یہ بھائی آپ کا یہ کہ مذہب سیاست سے جدا ہے یا علیحدہ ہے، یا آپ مذہب کو کیا سمجھتے ہیں دین اسلام کو؟ اسی طرح یہ زرداری جو ہے ایسے بھی پوچھیں گے، کم از کم نماز تو سنائے نا، اس کے بعد دعائے قنوت سنائے، دعائے نماز جنازہ سنائے، اور اس کے بعد نمازیں کتنی ہیں، نمازوں کے فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، اور آپ نے زندگی میں نماز عید پڑھی ہے تو اس کا نیت ہی آپ سنا دیں کم از کم۔ یہ بنیادی چیزیں تو ہم ان سے پوچھیں گے نا، ایسے تھوڑے ان کو بات کریں گے۔ جب یہ آ جائیں گے پھر ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے اسلام کی کوئی معلومات بتائیں، فرض کس کو کہتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں، مکروہ کس کو کہتے ہیں، آپ کا قرآن کے بارے میں کیا، حضور کی ختم نبوت کے، ناموس رسالت کے مسئلے میں یہ ساری باتیں بیٹھ کر ہوں گی نا۔ ایسے تھوڑا ہوگا کہ بھئی یہ زرداری جو ہے اس کا وزیر قانون جو ہے وہ کیا اعتزاز حسن کو کلو ولا نہیں آتی، تو جس کو کلو ولا نہیں آتی تو اس کو پورے دین کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سیاست دانوں کا ایسا ہی حال ہے زیادہ تر۔ ایسے حال ہے تو وہ اپنا حال ٹھیک کرے نا۔ جو وہ کہتے ہیں نا ہماری حالت خراب ہے مولویوں کی، تو ہم اپنی حالت ٹھیک کریں گے، وہ بھی اپنی حالت ٹھیک کرے، اور پھر بیٹھ کر اندلی مل کر کریں آہوزاریاں تو پکار، ہائے سیاست ہم پکارے، ہائے اسلام، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ پھر آپ میدان تو لگا جو دی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، لیکن کلو واللہ جس کو نہیں آتی وہ مجھے دین نہیں سکھائے۔ دین نہیں، کلو واللہ یاد نہ کرے، پہلے دین تو مجھے بتائے نا، دین کہتے کس کو ہے؟ حضور جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین کیا ہے؟ بالکل یہ مجھے بتائیں نا۔ الحمد سے لے کر والناس تک صرف 3 ہی باتیں ہیں کہ جناب ایک انسان کو قتل کرنا، ساری انسانیت کو قتل کرنا، ایک بات، دوسری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ پورے جتنے بھی ہے نا، یہ ان کو 3 ہی باتیں یاد ہیں۔ ایک تو ایک انسانیت کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، اور دوسرا جناب وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور تیسرا جو ایک مائی حضور پر کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ نے کبھی اس کے علاوہ دین سنا ہے؟ کبھی سنا تو ہے، لیکن یہ کوڑے والے کی تو آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک مسترد حدیث ہی نہیں۔ یہ تو موضوع حدیث ہے، اس کا تعلق ہے۔ جو صحابہ حضور کی طرف ایسے ہاتھ نہیں کرنے دیتے تھے، وہ دیکھتے رہتے تھے مائی کب آئے گی کوڑا پھینک۔ جو رب اپنے حبیب کے جسم اقدس پر مکھی بیٹھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، جو رب اپنے صحابہ کو کہتا ہے کہ میرے حبیب کے سامنے اونچی آواز نہیں کرنی، کیا اس رب نے بھی اپنے حبیب کی شان میں کوئی نازل کی ہے؟ یہ مائی کوڑا کرکٹ پھینکنے حضور پر آنے، یعنی یہ باتیں کیا ہیں؟ جن کے جسم مبارک سے خوشبو، جس گلی سے گزر جاتے تھے گھنٹوں وہاں خوشبو آتی، جو سلام لیتا کئی اس کے ہفتے اس کے ہاتھوں۔ طائف والا واقعہ جو فرشتہ نازل ہو گیا اور پوچھا ہے رسول اللہ میں مسل دوں انہیں،
پہاڑوں میں جنہوں نے پتھر مارے، تو وہ بھی تو ہے نا۔ وہ کیا ہے پھر؟ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد ان طائف والوں کو کیسے نتیجہ دکھایا؟ پھر حضور کے وہ آگے ان کی گردنیں پھر حضور کے سامنے جھکی کہ نہ جھکی، کہ وہ اسی طرح طائف میں ہی رہے، پتھر مارتے رہے۔ وہ پتھر مارنے والے پھر خود آگے پتھر کھڑ کے نہیں کھاتے رہے، پھر گردنیں حضرت ایک معافی کا پیغام حضور نے ان کو دیا تھا جنہوں نے کافر تھے۔ گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے، جس طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں نا ساری گفتگو کو، یہ نہیں ہے۔ اب یہ رہے نا کافر وہ سارے عیسائی یہودی، لیکن گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ جی ہاں، بہت شکریہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنا خصوصی وقت دیا اردو پوائنٹ کو، اور ان کی گفتگو آپ نے سنی، جو سوالات ہم نے کیے ان سے، ان کا انہوں نے کس طرح سے جواب دیا۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔